تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ کارپوریٹر سینئر قائد ڈاکٹر لطیف صاحب، معروف جمی صاحب، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر جناب عزیزیہ صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، جناب شفیع صاحب، محترمہ انکل صاحبہ، جناب عرفان خان صاحب، فہد بن عباس صاحب کارپوریٹر، اویسی اسکول آف ایکسلنس کی نیشنل نگر کے برانچ کی پرنسپل صاحبہ محترمہ حلیمہ صاحبہ، مجلس اتحاد المسلمین کے سابق کارپوریٹر جناب سمد بن عباس صاحب اور اویسی اسکول آف ایکسلنس کے مختلف شاخوں کے برانچز کے پرنسپل، اساتذہ اور ووکیشنل ٹریننگ میں اپنے 6 ماہ کے کورس کی تکمیل اور آج سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت پردنشین اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج کی تقریب میں ہم ووکیشنل ٹریننگ جنہوں نے مکمل کی ہے ان میں سرٹیفکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی اور نہ صرف سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے بلکہ جنہوں نے ٹیلرنگ کا کورس مکمل کیا ہے ان ساری خواتین میں سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک ٹیلرنگ کی مشین بھی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیشین کا جنہوں نے کورس مکمل کیا ان کو بیوٹی کٹ بھی ایک دی جائے گی۔ تو میں یہ بھی ضرور کہوں گا الحمدللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے قیام کے 20 سال کا ایک طویل سفر ہم نے طے کیا اور اس 20 سالہ سفر میں مصائب تھے، مشکلات تھیں، آزمائش تھی، نئے چیلنجز تھے، بڑا ہی کٹھن سفر تھا جو ہم نے طے کیا۔ اگر میں 20 سال پیچھے جاؤں تو کافی تکالیف کو ہم نے سہا ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ 20 سال پہلے یہاں جہاں آپ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں، یہ عمارت کی تعمیر میں ڈاکٹر لطیف صاحب المعروف ممی صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ زمین کی نشاندہی ممی صاحب نے کی تھی اور 20 سال سے سنگ بنیاد سے لے کر آج کی تقریب میں بھی میرے بازو بیٹھے ہیں۔ 20 سال میرے کھاندے سے کھانا ملا کر انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ نہ صرف یہ، آج ایک اور میرا ساتھی مجھے یاد آتا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ میرے اس ساتھی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔
जनाब हारून खान साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से कर दे। ये दो लोग मेरे दो बाजू थे और हम बड़े ही जुनून के साथ, जज्बे के साथ, नेक नीयत के साथ एक तालीम के जेवर से हमारे नौजवानों को आरास्ता करने का एक बेड़ा उठाया था। और शायद आप नहीं जानते कि ये इमारत भी हमने एक ही वक्त में नहीं बनाई, आहिस्ता आहिस्ता बनाए और 2 से 3 वक्त या उससे 4 मरतबा रेनोवेशन हुआ है इसका। कि यहां से जब हमने काम का आगाज किया, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम पहला स्कूल बनाए तो मम्मी साहब, मैं, हारून खान साहब, हमारे दूसरे जमात के जिम्मेदारान सब मिलकर ये अतराफ के इलाके में मसाजिद से ऐलान करते थे कि स्कूल खुला है, फ्री तालीम है, अपने बच्चों को भेजो, दाखिला ले लो। तो आपको सुन के हैरत होगी कि 5-6 साल तक कई निशिस्तें खाली रहती थी, कोई बच्चों को भेज के पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मैं, मम्मी साहब, हारून खान साहब, ये यहाँ ये चॉकलेटों का कारखाना, उसके पीछे के गलियां, ये सारे इलाके में घरों पे जाके हम दस्तक मारते थे, खवातीन से, मर्द से मुलाकात करते थे और बोलते थे कि यहाँ स्कूल है, अपने बच्चों को भेजो, खाली हम फ्री पढ़ाएं। हाँ भेजेंगे भेजेंगे, ठीक है बोल के छोड़ देते। और उस वक्त इन गलियों में या तो बच्चे गोलियां खेलते थे या मिट्टी में खेलते थे या फिर कारखाने या होटल या फिर कहीं और छोटे छोटे बच्चे काम करते। तो फिर जितने भी होटल, कारखाने या कोई भी मोटर मैकेनिक या जो भी थे, तो हम वहां जाते थे। वहां जाकर बच्चों को हम समझाते थे, उनके घर का पता लेकर उनके माँ बाप को समझाते थे और वो बच्चों को होटलों में से, बड़े बड़े दुकानों में से, कारखानों में से, वहां से निकाल कर ये स्कूल में लाकर हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते। तो ऐसा इतनी तकलीफ के बाद में एक फिक्र थी हमारी कि तालीम की अहमियत को हम बताएं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये एक इमारत नहीं है, इससे बड़ी बड़ी इमारतें हैं। शायद मैं कहूंगा, कहते हुए मुझे शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की सबसे छोटी इमारत ये है। जितने भी इमारतें इससे बड़ी हैं, इससे आलीशान। आज करीब 15,000 बच्चों के तालीम का मुफ्त इंतजाम हो रहा है सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट में, ज़ेर इंतजाम चलने वाले स्कूलों में। और इस स्कूल में अगर मैं गलत ना हूं तो शायद 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। 1500 ये इमारत है। और आज जब भी दाखिले होते हैं तो ये गेट पर बेचैन माएं, तड़पती हुई माएं मारती हैं, दस्तक देती हैं, चीखती हैं। और अगर मैं दिखाई दूं तो मुझे पकड़ लेती हैं, कहते हैं अकबर साहब हमारे बच्चे को दाखिला दे, हमारे बच्चे को स्कूल में दाखिला दे। एक वक्त वैसा भी था कि दस्तक देते थे घरों पे जाके, भिजाओ पढ़ाने, तो कोई भेजने तैयार नहीं था। लेकिन आज निशिस्तें नहीं है, लेकिन मां और बाप की तड़प है कि अपने बच्चों को तालीम के जरिए उनके मुस्तकबिल को सवार। तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है
اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو میں کہوں گا کہ وہ تعلیم سے دوری اور تعلیم کی اہمیت سے عدم واقفیت کو ہم نے ختم کیا اور تعلیم کی اہمیت کو بتایا اور تعلیم کی اہمیت کو دلوں میں بسا دیا کہ آج ہر گھر میں ہر مرد چاہتی ہے کہ اس کی اولاد علم کے زیور سے آراستہ ہو، ہر بات چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو بھی موقع مل جائے اور وہ بھی تعلیم حاصل کر لے۔ یہی سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جاہل لوگوں سے ہم نے جہالت کو نکالا اور تعلیم کی اہمیت کو بتانے میں ہم کامیاب۔ یہ ہماری سب سے کامیاب محنت ہے، میں کہوں گا۔ اور آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج یہ حلقہ یاقوت پورے میں ہے، لیکن 1999 میں یہ علاقہ چندرائن گٹے حلقے میں تھا اور چندرائن گٹا حلقہ چار مینار دواخانے سے شروع ہوتا۔ مکہ مسجد کے سامنے چار مینار دواخانہ، وہاں سے چندرائن گٹا شروع ہوتا تھا۔ چار مینار دواخانہ، سردار محل اور اس کے بعد میں ہوتے ہوئے کوٹلے عالیجہ کے نیچے آپ جاتے ہیں حسینی کوٹھی سے نیچے جائیں گے تو آپ کو رنگیلی کھڑکی آتی ہے، رنگیلی کھڑکی امان نگر سومناتھ کی مندر، بدریا کی پوڑی اور پھر ادھر مغل پورا، سلطان شاہی، یہاں سے یہ تالاب کٹا، یہ پورا علاقہ چندرائن گٹے میں تھا۔ اور چار مینار سے آگے جاتا تھا تو سید علی چبوترا، اونٹوں کا میدان، مسجد رحمانیہ، علی آباد کے آگے اتنا بڑا حلقہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج یہ علاقہ چندرائن گٹے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی اس حلقے کی عوام کی محبت کو فراموش نہیں کیا اور بھلایا نہیں۔ آج بھی ہمارے مدرسے علاقوں میں چلتے ہیں۔ لوگوں کا ایک مزاج، ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہمارے حلقے میں نہیں ہے، ہم کیوں کریں؟ اور لوگ سوال کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کے اسکول صرف چندرائن گٹے میں ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کے اسکول یاقوت پورے میں بھی ہے، چار مینار میں بھی ہے اور چندرائن گٹے میں بھی ہے۔ مغل پورے میں ہمارا ایک ادارہ ہے اور پھر یہاں پر ایک ہے، اور یہاں سے آگے سالم چوک میں جہاں پہ آپ لوگوں کی ٹریننگ ہوئی، ووکیشنل کورسز کی وہیں ہوئی نا، وہ ہیلتھ سینٹر وہ بھی ہمارا ہے۔ وہاں پہ ہیلتھ سینٹر میں ووکیشنل کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ کلاسز کم ہو گئے، 10th کے بچے اتنے زیادہ ہو گئے، نہیں تو پہلے یہاں بھی ووکیشنل کی ٹریننگ ہوا کرتی، کمپیوٹر، ٹیلرنگ، فیشن ڈیزائننگ، کار چوک، ایمبرائڈری۔ یہاں ہے میڈم، ہم کبھی یہ اسکول میں گرما کے تعطیلات میں پاپڑ بنانا سکھاتے، کوکنگ کے کلاسز، پکانا سکھاتے تھے، ڈٹرجنٹ بنانا سکھاتے تھے، فنائل بنانا سکھاتے تھے، یہاں پہ اگربتی بنانا سکھاتے تھے، کینڈل میکنگ ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی ہم کام کرتے تھے، لیکن بچے جیسے آگے بڑھتے گئے کلاسز سے تو کمرے کم پڑنے لگے، تو ہم نے ووکیشنل کو وہاں پہ منتقل کیا۔ اور آج اتنے لوگ آ کر، اتنی مائیں پرنسپل سے، ہمارے ٹیچر سے لڑتی ہیں، بحث کرتی ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو دو دو دو، تو ان کی بحث، ان کی طرف، ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ تالاب کٹے میں ایک اور اسکول آ رہا ہے، سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس کے نام سے، جہاں پہ کے جی سے لے کے پی جی تک کی تعلیم، کے جی سے لے کر پی جی تک۔ ارے آج ایک کام ہو رہا اور کام
کی قدر کرنا چاہیے۔ خیر جو تنقید کرتے ہیں مجھے ان تنقید کرنے والوں کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، اس واسطے کہ ان ساری تنقیدوں کا جواب یہ نظارہ ہے جو یہاں میری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں، یہی جواب ہے۔ اس سے بہتر جواب اور کون کیا دے سکتا؟ اگر جواب چاہتے ہو تو ہمارے اسکولز میں پڑھنے والے 15,000 بچے جواب ہے انہیں بہت۔ آج ان 15,000 میں 500 یتیم بچے ہیں، وہ 500 یتیم بچے بھی ان نادانوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ 300 بچے ایسے ہیں جن کے والد یا والدہ بہت ہی بڑی بیماری ہے جیسے کینسر یا گردے خراب، تو 300 ایسے بچے، 500 بچے ایسے ہیں جن کے والد نے ان کے والدہ کو چھوڑ دیا ہے، آنکھیں دیکھتے تک نہیں ہے، اور وہ عورت تنہا اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، ویسے 500 بچے۔ اور آج آپ کو کمپیوٹر کی اگر ہم نے ٹریننگ دی، آپ کو اگر ہم نے اسپوکن انگلش کی ٹریننگ دی، آپ کو اگر ہم نے مہندی ڈیزائن کی ٹریننگ دی، اگر آپ کو ہم نے ٹیلرنگ کی ٹریننگ دی، اگر ہم نے آپ کو بیوٹیشن کی دی یا فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ دی، تو کیوں دی ہم نے؟ اس لیے دی ہے کہ خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر میری کوئی بیٹی یا اگر کوئی میری بہن اگر مصیبت کا شکار ہو جائے یا اس کا شوہر بھی اس کو چھوڑ دے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی پریشان ہو۔ یہ ہنر کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں خوشحالی والے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر لے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار لے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن، میری بیٹی کسی کے گھر میں جا کے برتن مانگے، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن یا میری بیٹی کسی کے گھر میں جا کے جھاڑو مارے یا پوچھا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں، بہن، میری بیٹیاں، بچیاں میری ہنر حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور علم کے ذریعے کسی کے محتاج نہ رہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کریں۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارے منصوبے ہیں، یہ ہمارے ارادے ہیں۔ لیکن آج یہ کام جو ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، کئی خواتین بیٹھی ہیں یہاں پہ، کئی خواتین کے دل میں، دماغ میں ایک فکر ہوگی، اور وہ فکر کیا ہوگی؟ ارے اتنی دیر ہو گئی، گھر جانا ہے، نہیں معلوم گھر میں کیا ہو رہا ہے، بھائی آ گئے ہوں گے، باپ آ گئے ہوں گے، بچے آئے ہوں گے، یا کوئی آ گئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے۔ صحیح ہے، رہتی ہے، انسان ہے، مجھے بھی رہتی ہے، غلطی نہیں ہے اس میں، مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ گھر کو چلانے میں اتنی فکر ہے تو 15,000 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری کی کتنی بڑی فکر ہوگی، یا اس کا اندازہ لگاؤ۔ ایک گھر بنانا زندگی بھر میں مشکل ہے، زندگی بھر ایک گھر چلانا مشکل ہے، ایک گھر میں رہنے والے ساروں کو خوش رکھنا مشکل ہے، لیکن ہم اتنے اسکولز کی عمارتیں بنا بھی رہے ہیں، 15,000 بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور ہزاروں خواتین کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے۔ کئی ٹیچر یہاں ہے ہماری محنت، کئی بچیاں، نوجوان بچیاں آتی ہیں، نہیں سر میں انٹرمیڈیٹ ہوں، گریجویٹ ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اسکول میں ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو اپنی تعلیم یہیں پہ مکمل کیے، ڈگری پڑھ کر ٹیچر بن کر آگے بڑھا رہے ہیں۔
ایسے بھی ہے لیکن کوئی ٹیچر کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے یا پھر کسی ٹیچر کے شوہر کو اعتراض ہوتا ہے نہیں میں نہیں جانا تم نوکری نہیں کرنا. کسی ٹیچر کے ساس سسروں کو اعتراض ہوتا ہے نہیں گھر میں بیٹھا نہیں جانا. وہ بچی مجبور ہو جاتی ہے آ کے ہم سے کہتی ہے سر کیا کروں میں کرنا چاہتی ہوں کام میری شادی ہے میں کام کرنا چاہتی ہوں میرے شوہر کی اجازت ہے میں کام کرنا چاہتی ہوں ہمارے ساس سسرے نہیں. تو ہم خوشی خوشی ٹھیک ہے دیدی آپ جائیے بولتے پھر اب دوسروں کو ڈھونڈنا آسانی کا دوسروں کو ڈھونڈنا بھی ہم اتنے مہینوں سے ان کو سکھائے ان کو ہم سمجھائے ہم سب بتائے کیسا کرنا ہے سیکھے سکھائے ہوئے ہیں لیکن حالات کی مجبوری کے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں. اب پھر نئوں کو ڈھونڈنا لانا سکھانا سمجھانا پھر ان کو کام پہ لگانا کیا آسان ہے. کتنے ٹیچرز ہیں ہمارے اسکول میں معلوم آپ 700 ٹیچرز ہیں پورے اسکولوں میں معمولی نہیں ہے 700 لوگوں کو روزی روٹی. ارے آج تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں لیکن ہم کام کی ایک کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کام پرفیکٹ ہے سب سے اچھا ہے خامیاں نہیں ہے نہیں میں خامیوں غلطیوں کا پہاڑ ہوں. ہمارے پاس بھی خامیاں ہیں غلطیاں ہیں آنے والے کل میں یا آنے والے برسوں میں یا نہیں تو میں زمین کی غذا بن جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے کل تک ہماری خامیاں دور ہو جائیں گی کمزوریاں دور ہو جائیں گی اور ہماری قوم کے سنہرے مستقبل کی طرف ہم آگے بڑھیں. غلطیاں کس میں نہیں ہم نے بھی لیکن ایک کوشش ہے ہم کر رہے ہیں. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم اور آپ بہت سے چیزیں کرتے ہیں. تلاوت قرآن میں غلطیاں ہو سکتی ہیں نماز کی ادائیگی میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ معاف کر دیتا اللہ معاف کرتا ہے. کیوں آپ کی نیت نماز کی ادائیگی آپ کی نیت قرآن کی تلاوت تو اللہ نیتوں کو دیکھے گا. ہماری بھی نیت کیا ہے تعلیم کے ذریعے جہالت کو ختم کرنا علم کے ذریعے اندھیروں کو ہٹاؤ اجالوں کو لاؤ علم کے ذریعے تاریکی کو مٹا دو اور نئے اجالوں نئے روشنیوں کو لاؤ. ہمارا یہی مقصد ہے لیکن اس کے اوپر بھی تنقید. ارے میں کہوں گا ممی صاحب کو یاد ہوگا جب ہم اسکول یہاں پہ کھولے تھے تو کیا تھا 1.5 سال تک ہر 8 دن کو کانچ کے آئینوں کو بدلانا پڑتا تھا. بس بچے بیٹھے رہتے تھے پتھر اٹھائے پھرکا ہے وہاں. آج آپ اتنی خواتین بیٹھی ہیں. ارے یہ عالم تھا کہ بچیاں پڑھنے کے بعد یہاں سے جانے کے لیے جب وقت آتا ممی صاحب بیٹھتے ہارون خان صاحب بیٹھتے یا میں بیٹھتا تھا بیٹھ کے بچیوں کو ہم یہاں سے بھیجتے. یعنی آج ایسے ان ماحول میں ایسے حالات میں ایک شخص کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی کام کی قدر کرے اس کی کام کی کامیابی کے لیے آ کر کھانے سے کھانا ملا کر ہمارا ساتھ دے. لیکن ساتھ دینے والے کم ہیں ان عمارتوں کو گرانے والے بہت ہیں. مخالفین کا اگر بس چلے نا تو وہ ان اداروں کو ویران کر دینا چاہیے. مخالفین کا بس چلے نا تو وہ ان کلاس روموں کو خفل ڈال دیں. مخالفین کا بس چلے نا تو ہم کو اتنا پریشان کریں گے کہ خود بخود ہمارے اسکول بند ہو جائے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلم قوم جاہل بنے رہے جہالت میں رہے. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ جہالت کا خاتمہ علم کی روشنیوں سے گھروں میں اجالوں. یہ ہمارا مقصد. آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ 15,000 بچوں کی تعلیم پہ کتنا ماہانہ خرچ آتا ہے معلوم آپ.
میں بولنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں کافی وقت لینا ہوں, ایک 10 منٹ میں ختم کروں گا, لیکن لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ امید نہیں کر رہا ہوں کہ آپ آ کر میرے لیے لڑیں, مگر میں یہ امید تو لگا رہا ہوں آپ سے کہ آپ میرا دفاع ضرور کریں گے, میرے لیے دعا ضرور کریں گے, میرا تعاون کریں گے. یہ 15,000 بچوں پر 51 لاکھ روپیہ ماہانہ, کتنا؟ 51 لاکھ, 51 لاکھ روپیز پر منتھ تنخواہوں پہ جاتا, تنخواہوں پہ. اور آج آپ لوگ یہ ووکیشنل کے سرٹیفکیٹس لینے آئے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ سبینہ فرزان ایجوکیشنل کیمپس میں ہے, جو نرسی پور باغ میں ہے. کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس ہے جو ریاست نگر میں ہے. پھر ڈاکٹر نور الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس ہے جو حافظ بابا نگر میں ہے. پھر اکبر اویسی ایجوکیشنل کیمپس یہ ہے جہاں پہ بھی ہم جو آگے ہیلتھ سینٹر میں جو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس ہے جو بلہ گڑے میں ہے, وہاں پہ بھی ہم ووکیشنل دے رہے ہیں. اور اب انشاءاللہ 8 دن وہ تالاب میر جملہ مراد محل کے پاس سالار ملت KG to PG ایجوکیشنل کیمپس جو بن گیا ہے, تیار ہے, وہاں پر بھی ہم ووکیشنل کورسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور پھر بیوٹیشن کے لیے کورسز کے لیے بیوٹی پارلر سالم چوک میں, وہاں پر بھی ہم بنا دیے. وہاں پہلے ممی صاحب اور ہم مل کر ایک دفتر بنائے کہ میں کبھی بھی آؤں جاؤں تو بیٹھنے کے لیے ہیلتھ سینٹر کے باہر ایک دفتر ہوگا. تو میں نے کہا کہ بیٹھنا کیا ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے, روڈ پہ کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں گے, ہم کو ضروری نہیں ہے. وہ دفتر ختم کرو, وہاں پر بھی ایک بیوٹی پارلر بناؤ, تو بیوٹی پارلر وہاں پر بھی آ گیا ہے, وہاں پر بھی افتتاح ہو, وہاں پہ بھی افتتاح ہو. تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی, یہ سینٹرز پر جو مہندی, ٹیلرنگ, بیوٹیشن, کمپیوٹر, اسپوکن انگلش, کار چوک, فیشن ڈیزائننگ, ایمبرائڈری, پینٹنگ, کوکنگ, ان سارے کورسز پر سالانہ 77,76,000 روپیہ صرف ٹیچروں کی تنخواہ پر جاتا. کتنا؟ 77,76,000. کوئی معمولی ہے بتاؤ آپ؟ یہ مشین ہم جو دے رہے ہیں, یہ مشینوں پر آج کی تاریخ پر, ابھی ہمارے شفیع صاحب نے مجھے تفصیل دی اور کہا اور بتایا کہ قریب 17 لاکھ, یہ 15 دن یا مہینے بھر میں, شاید 15 دن یا مہینے بھر میں 17 لاکھ روپئے کے مشین اور بیوٹی کٹس ہم نے تقسیم کر دیا. آج کی بھی تقسیم اس میں شامل ہے. ارے آپ اندازہ لگائیے, سال میں 40 لاکھ کی مشین ہم تقسیم کرتے ہیں. اور کس کو تقسیم کریں گے؟ وہ لڑکی جو ہمارے ان سینٹرز میں ٹیلرنگ کا کورس کرے گی, وہ لڑکی ہمارے سینٹرز میں بیوٹیشن کا کورس کرے گی, اور اس کی اٹینڈنس 80% ہوگی, تو انہیں کو دیں گے ہم. آنا لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں مشین دے دو, بس نہیں, ایسے نہیں. کورس کرو, 80% اٹینڈنس کرو, اس کے بعد لے جاؤ. اس کے ذریعے جا کر, اور اب تک کتنے مشینز دے دیے وقت, اب تک ہم ٹوٹل اگر مشینز کو ہم دیکھتے ہیں, سوئنگ مشین 308 مشین ہم نے تقسیم کر دی.
308 آج کے ملا کے. تو لوگوں نے, حالانکہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے, پیٹ میں بہت درد ہے, لیکن پھر بھی آیا. ہمارے ڈائریکٹر صاحبان نے کہا کہ صاحب ہم آج کا پروگرام منسوخ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, دے دیتے ہیں. کیوں؟ اگر ایک ماں یا ایک بہن یا ایک بیٹی کو یہ ٹیلرنگ کے کورس کے تکمیل کے بعد اگر یہ مشین مل جائے گی تو 1 مہینے کے بعد رمضان کا آغاز ہو رہا ہے. اگر مشین رہے گی تو وہ مشین کے ذریعے کچھ کام لے کر گھر میں بیٹھ کر کر لے گی اور کچھ کمائی ہو جائے گی. یہ ہماری نیت, یہ ہماری نیت. ارے آج آپ بتاؤ, اتنی اخلاص, اتنی دیانت داری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کیا کوئی کام کر رہا ہے؟ بیوٹی پارلر کی ٹریننگ دے رہے ہیں. بال کاٹنا, یہ ناخن کرنا, میک اپ کرنا دلہن کا, اور اس کے بعد میں صرف سرٹیفکیٹ نہیں, ایک کٹ دے رہے ہیں. تو وہ کٹ کے ذریعے سیکھی ہوئی خواتین کسی کے بھی گھر کو جا کر دلہن کے میک اپ کی ذمہ داری لے سکتے ہیں اور کچھ کمائی کر لے سکتے ہیں. یہ ہماری کوشش, یہ ہماری کوشش. اور یہ کوشش ہم کر رہے ہیں. بیوٹی کٹس پر 10 لاکھ سالانہ خرچہ ہے. نہ صرف یہ, آپ کو معلوم ہوگا کئی پڑھے لکھے لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں. نیٹ, ایم سیٹ, ناٹا, آئی سیٹ, لا سیٹ, انجینئرنگ, 10th, انٹرمیڈیٹ, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, جی ایس ٹی, اکاؤنٹنگ, ایم بی اے, اسٹیٹسٹکس, یہ پورے سبجیکٹ کی بھی ٹیوشن ہم دے رہے ہیں فری. معلومات کا یہاں جو بچے جتنے ہمارے یہ اسکول میں بھی ہیں, یہ بچے شام میں آتے ہیں 5 بجے سے 8 بجے تک. فخر ملت مغل پورا, جو پرانا عشرت محل شادی خانہ تھا, وہاں پہ ایک عمارت بنائی ہم. اس عمارت میں فری 10th کی کوچنگ دیتے ہیں, فری ہم ایس ایس سی کی کوچنگ دیتے ہیں, فری ہم وہاں پہ نیٹ اور سب پوری کوچنگ فری دیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فری کوچنگ پر بھی کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. فری کوچنگ جو ہم دے رہے ہیں اس پر 55 لاکھ روپیہ. کتنا؟ 55 لاکھ. آپ اندازہ لگاؤ. میں آپ سے کہا ووکیشنل کے لیے 77 لاکھ 76 ہزار. اسکولوں کی تنخواہ ماہانہ 51 لاکھ, اور یہ کورسز کے 55 لاکھ. تو سالانہ صرف یہی خرچہ ہم دیکھتے ہیں تو قریب 8 کروڑ کا خرچہ ہے سالانہ. 8 کروڑ. لوگ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی, اگر میں چاہتا تو یہ 8 کروڑ اپنے جیب میں رکھ لیتا اور اس سے اپنے بچوں کی اپنی خوشیوں کو پورا کرتا, پیسوں کو لٹاتا, نئے گاڑیوں میں پھرنا, اچھے لباس پہننا. کیا نہیں کر سکتا ہوں بتائیے. مگر میری فکر کیا ہے؟ میری فکر میری عوام ہے, میری فکر میرے بچیاں ہیں, میرے بچوں کا سنہری مستقبل. اس لیے ہم کام کریں. یہ کام ہے, اور اتنا بڑا کام ایس ایس سی کی. اگر کوئی, میں ابھی پوچھ رہا کہ اگر کوئی ایس ایس سی کا ٹیوشن لینا چاہے تو ماہانہ کتنا, تو بولے کہ صاحب 2500 روپئے تو ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس ایس ایس سی میں 1100 بچوں کو فری ٹیوشن ہم دے رہے ہیں ایس ایس سی میں. اور انٹر میں نے پوچھا کہ ٹیوشن کتنا ہوگا, تو بولے 3000 روپیہ تو ماہانہ انٹر کے سبجیکٹس کے ٹیوشن کے پیسے تو ہوتے ہیں. انٹر کے ہمارے پورے اسکول میں
1860 बच्चों को हम इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री दे रहे हैं। फिर नीट एमसेट में 900 बच्चे, 5,000 रुपया तो महाना नीट एमसेट में सबसे कम पैसे हैं, 5,000। बड़े बड़े तो और ले रहे हैं 1.5 लाख। हम नीट में 900, एमसेट में 306 बच्चे हैं, फ्री कोचिंग दे रहे हैं, फ्री। फिर इंजीनियरिंग में 100, एक सब्जेक्ट को 2,000, 3,000 लेते हैं, 5,000 भी लेते हैं। हम फ्री 100 इंजीनियरिंग के बच्चों को फ्री ट्यूशन दे रहे हैं, एमबीए के 100, अकाउंटिंग के, आईएलटीएस के, सैट के, जीमैट के। अरे क्या क्या मैं बोल रहा हूं। जो लोग कहते थे कि पुराने शहर जाहिलों का मरकज है, हम उनको बता रहे हैं कि पुराना शहर तालीम का मरकज है और काबिलियत का मरकज है। और लोग आज हमारी कौम को, आपको मांगने वाला बनाना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, देने वाला बनाऊंगा। इसलिए ये हुनर दे रहा हूं, इसलिए ये हुनर दे रहा हूं कि आपको अगर ये हुनर है तो कल आप ये हुनर किसी और को दे सकते हैं। अगर आपके पास इल्म है तो आप कल के दूसरे को अपने इल्म की दौलत को बांट सकते हैं। ये हमारा काम है। लोग हमारी कौम को मांगने वाला बनाना चाहते हैं, तब वैसी अपनी कौम को देने वाला बनाना चाहता है। इस चीज को खुदा दोस्त और दुश्मन को पहचानिए, अपने मोहसिनों को पहचानिए। हथेली में जन्नत दिखाने वाले बहुत हैं, सुनहरी बातें कर कर हसीन ख्वाब दिखाने वाले बहुत हैं, झूठ बोलकर जाने वाले बहुत हैं, लेकिन बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहने वाला कौन है? इसको पहचानो, इसको समझो, इसको समझो। ये जरूरी है। आप मेरे मोहसिन, मैं आपका मोहसिन। अगर मैं आपको भुला दूं तो मैं अल्लाह के सामने जवाब दूं। इसलिए कि आपकी दुआएं थी कि मैं कामयाब हुआ, आपकी दुआएं थी कि गोलियां लगने के बाद भी जिंदा हूं, आपकी दुआएं थी कि दवाखाने में वेंटिलेटर पर था लेकिन आज जिंदा हूं, आपकी दुआएं थी कि चाकू तलवारों से मारने के बाद भी आज जिंदा हूं, आपकी दुआएं हैं कि मेरे गुर्दे खराब लेकिन फिर भी आज चल रहा हूं, आपकी दुआएं हैं कि पेट में अंतड़ियां नहीं लेकिन फिर भी आज खड़ा हूं। तो आप मेरे मोहसिन हैं, मैं आपके दुआओं के एहसान को कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं भुला सकता। आप मेरे मोहसिन हैं, मैं आपका मोहसिन। आप मेरे लिए खड़े रहते हैं, मैं आपके लिए खड़े रहता हूं। और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा तो मैं अल्लाह के सामने जवाब दे दूं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आप भी अल्लाह के सामने जवाब दो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इतना करने के बाद भी जब लोग तनकीद करते हैं, इल्जाम लगाते हैं और मेरी बीमारी पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे बेशक तकलीफ होती है, मगर मेरे उस तकलीफ को अगर कोई मरहम का काम करेगी तो वह आपकी दुआएं करेंगी, आपका साथ करेगा, आपकी हिम्मत करेगी। बस यही दरख्वास्त है आप। मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ आकर मेरे मुखालिफिन से लड़ें, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप मेरे मुखालिफ का जवाब दें। मैं सिर्फ यही चाह रहा हूं कि आप अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखें। मेरी जरूरत के वक्त आप खड़े रहिए, आपकी जरूरत के वक्त हम खड़े। कौन है हमारा हिंदुस्तान में? कौन है हमारा? अरे हमारा कुछ है तो हमारी अपनी जमात है। खुदा रहा समझो, इस जमात को कायम व दायम रखना है। मसाइल आएंगे जाएंगे, आज ये लाइट है,
लाइट का गोला जल जाएगा, जलने के बाद जला हुआ गोला निकालेंगे, डाल देंगे, एक वक्त तक ये रोशनी देगा। रोड है, आज अगर रोड पड़ गई तो कुछ बरस तक अच्छी रहेगी, लेकिन एक ना एक दिन तो खराब होगी, फिर से पड़ जाएगी। पानी की लाइन है, डाले पानी आ रहा है, अल्लाह की रहमत बरसी तो लाइन में पानी है, अल्लाह की रहमत नहीं बरसी तो लाइन सूख जाएगी, लेकिन आते आते वो भी खराब होगा, वो भी बन जाएगा। लेकिन याद रखो, हमारी जमात, हमारा इत्तेहाद कोई लाइट का गोला या पानी की लाइन या रोड नहीं कि आज खराब हो गई तो कल बन जाएगी। अरे ये जमात, ये इत्तेहाद, ये ताकत पैदा करने के लिए हमने 60 बरस मेहनत की, कुर्बानियां दी, मुसीबत उठाए, जेल में गए, पुलिस की लाठियां खाई, अपना खून बहाया, तब जाके ये दिन आया। समझो इस बात को, समझो इस बात को। लोग अब कहते हैं कि हमने अपने पसीने से बनाया है, लेकिन मैं कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खून से इस जमीन को भिगोया है, सुर्ख किया है, तब जाके ये बना। खुदारा समझो, नहीं मालूम कि मैं कितने दिन रहूंगा, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, चाहे इज्जत हो, शोहरत हो, दौलत हो, ताकत हो या ये काम हो, मेरी फिक्र अगर है तो अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए मेरी फिक्र है कि हम आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को भी महफूज करके जाएं, सजा के जाएं, संवार के जाएं। फर्द वाहिद से ये काम नहीं होता। कौमों के मुकद्दरों का फैसला फर्द वाहिद की मेहनत से नहीं होता। कौमों की तकदीर जज्बाती तहारीर या नारों से नहीं बनती। कौमों की तकदीरें उस वक्त बदलती हैं जब आप और हम सब मिलकर एक होकर इनकलाब बर्पा करेंगे, तब्दीली लाएंगे, तभी होगा। इस बात को समझो, खुदारा इस बात को समझो। वक्त नाजुक है, हालात नाजुक है, और दुश्मन की कोशिश है कि हमारे इत्तेहाद में रखना डाल दे, इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील कर दे। लेकिन याद रखो, किसी ने क्या खूब कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमको वो गलती नहीं दोहरानी है। बड़ी मेहनत से ये इत्तेहाद बना है, फिर से इस इत्तेहाद के शीराजे को बिखेरे नहीं। अपने जात की न सोचो, मिल्लत के वसीतर मफाद की। इनफरादियत की न सोचो, इज्तिमाइयत की सोचो। कौम का मफाद इनफरादियत में नहीं है, कौम का मफाद इज्तिमाइयत में। इस बात को समझो। 15,000 बच्चों में कई बच्चे हैं जो यतीम हैं, कई हैं जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, कई बच्चे हैं जिनके वालिद या वालदा सख्त बीमार हैं। इसके बावजूद भी कई ऐसे यतीम होंगे जिनकी निशानदेही में हमसे चूक हो गई और वो हमारे तालीमी इदारे में नहीं पढ़ रहे होंगे। जरूर मैं ये नहीं कहता कि सब पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कोशिश तो हो रही है ना। दूसरे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं आप तमाम का ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये वोकेशनल तरबियत हासिल की है, अच्छा करे हैं। यहां बैठी मेरी बेटियों से, बहनों से कहूंगा कि अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, अच्छा करें। अब आइंदा टेलरिंग का भी करो। टेलरिंग करे हैं तो ब्यूटिशियन का भी करो। ब्यूटिशियन टेलरिंग कर लिए हैं तो कंप्यूटर करो। कंप्यूटर कर लिए हैं तो स्पोकन इंग्लिश भी करो। स्पोकन इंग्लिश भी कर लिए हैं तो कारचौक करो। जितने हुनर हासिल कर सकते हैं हासिल करो। अकबरुद्दीन ओवैसी आपको पढ़ाना तैयार है, पर शर्त ये कि आप पढ़ने तैयार हो, आप पढ़ने तैयार।
اور جو بھی علم جو بھی ہنر ہم سیکھیں گے یہ بیکار نہیں جائے گا، زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کام آئے گا. یہ سوچ کر کرو اور پابندی سے آئیے گا، یہ کورسز کو کریے گا. الحمدللہ ہمارے پاس اتنے کورسز ہیں نا، اب نیا کورس بھی ہو رہا ہے اور ایک کورس کا آغاز ہو رہا ہے اسرا ہاسپٹل میں، اویسی ہاسپٹل میں. کیا کورس ہے معلوم؟ کوکنگ اینڈ بیکنگ کا کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، جہاں پہ مغلائی ڈشز، کانٹیننٹل ڈشز، چائنیز کھانا بنانا اور پھر لیبنیز اور پورا کھانا، بریڈ بنانا، پیسٹریز بنانا، کیکس بنانا، ڈیزرٹس بنانا، یہ سب چیزیں ہی سکھانے کے کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں سے کہوں گا کہ وہ بھی کلاسز میں آئیے، شامل ہو جائیے اور وہ بھی سیکھیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز، ڈپلوما کورسز کا بھی آغاز کریں. ہمارے سینٹر میں ہم مغل پورے میں انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی کورس کا ڈپلوما کا آغاز کر رہے ہیں. انٹیریئر ڈیزائننگ، لینڈسکیپ ڈیزائننگ کا بھی کر رہے ہیں. لینڈسکیپ مطلب کیا؟ وہ گھر کے باہر اگر آنگن رہتا ہے تو آنگن میں جھاڑ پھول، وہ پودے، وہ لان لگاتے ہیں، اس کو لینڈسکیپنگ کہتے ہیں. اس کا بھی ڈپلوما کا کورس آ رہا ہے. ہم اس کے بعد میں پھر انٹیریئر ڈیزائننگ، بچیوں کو شوق رہتا ہے کہ یہ کونے میں یہ چیز رکھو، یہ ٹیبل ایسا ہونا، یہ پنکھا ادھر آنا، گھر میں ایسے صوفے رہنا، خوبصورت دکھنا کمرہ، تو اس کا بھی ایک انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس ہے ڈپلوما کا. وہ بھی ہم شروع کرنے والے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت ہے، موقع بہت ہے، بس آپ کو محنت کرنا. میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، آپ بھی پیچھے نہیں ہیں. میں جتنا آگے بڑھوں گا میرے سے تیز آپ آگے بڑھو، پھر ہماری کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت ہمارے جنون کو کم نہیں کر سکتی. یہی کہتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے سب کی زندگیوں میں کامیابیاں و کامرانیاں لائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے. ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو ایک بنائے اور ہم سب کو مل کر اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت بننے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.